बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मोहम्मद असगर यज़दानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर और बात कर रहे हैं हम सरकार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से। आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बाज़ हालात व वाक़यात पे जनाब अल्लामा फ़िदा बुखारी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक वाक़या बहुत मेरे ज़हन में भी आ रहा है और वो यूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है वो इस्तिफ़ादा करने के लिए शागिर्द थे सरकार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के। और मारूफ़ जुमला है कि लौला सनतान ला हलकन नौमान, अगर 2 साल ना होते कि मैं जो जाफ़र सादिक़ की खिदमत में जाता रहा तो नौमान हलाक हो जाता, इसलिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम जो है नौमान बिन साबित था। वो अक्सर तशरीफ़ लाया करते थे, तो एक दिन आके दस्तक दी तो सरकार हज़रत इमाम मूसा काज़िम के जो 7 या 9 साल की ज़िंदगी में थे, उनका सिन मुबारक जो है वो 7 या ज़ाहिरी तौर पे 7 या 9 साल का था। तो आप बाहर तशरीफ़ लाए और कहा इमाम आज़म ने कि मैंने आपके वालिद गिरामी से कुछ पूछना है। कहा कि मेरे बाबा जो है वो मसरूफ़ हैं, आप मुझसे ही पूछ लें। तो वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। इमामत को पूरी तरह से चूँकि वो नहीं समझ पाए थे, वो कहने लगे बेटा आपसे मैं क्या सवाल करूं, अच्छा चलो बाकी सवाल तो बाद में करूंगा, पहले सिर्फ इतना बता दो। और जो सवाल किया वो सवाल भी आम नहीं था, वो सवाल भी आज तक मारकतुल आरा सवाल है। आज तक भी सुन्नी और शिया के दरमियान ये एक इख्तिलाफी मसला चला आ रहा है कि वल कदर खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला, यानी ये एक नुक्ता नज़र है उस तरफ का हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वालों का कि नेकी बुराई जो है वो अल्लाह ही की तरफ से होती है और जो कुछ करवाता है वो अल्लाह ही करवाता है। और ये ऐसा नज़रिया है कि जिसको ईमान की सिफ़तों में से शुमार किया जाता है। और ख़ास तौर पर जब निकाह पढ़ा जाता है तो निकाह में जो दूल्हा होता है उससे सुनी जाती हैं ईमान की सिफ़तें या दोहराई जाती हैं। ये इतना ज़रूरी नुक्ता नज़र है। और वो मारकतुल आरा मसला कि जो उस दौर का सबसे बड़ा मारकतुल आरा समझा जाता था, उसी का सवाल हज़रत इमाम आज़म ने सरकार हज़रत इमाम मूसा काज़िम से किया कि ये बताओ जो कुछ हम करते हैं वो हम करते हैं या हमसे अल्लाह करवाता है। ये जुमला कहना था कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुमने जो सवाल किया है उसकी 2 शिक्कें नहीं। तुम ये समझते हो कि जो कुछ करवाया है वो या तो अल्लाह करवाता है या हम खुद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसकी 3 शिक्कें अकली तौर पे तसव्वुर की जा सकती हैं, ऐसे कि या जो कुछ करते हैं हम करते हैं, या जो कुछ करवाता है अल्लाह करवाता है, या हम और अल्लाह मिल के करते हैं। अब ये सवाल तेरा जो है जब वो दुरुस्त हो गया तो अब सुन के इसका जवाब क्या है। अगर तो काम हमसे अल्लाह करवाता है और सज़ा हमें मिले तो यकीनी तौर पे फिर वो अल्लाह जो है उसको आदिल नहीं कहा जा सकता। आदिल कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी को मजबूर करके कोई काम करवा ले और फिर सज़ा भी दे कि तूने ये काम गलत जो है वो क्यों किया है। और दूसरा मामला ये है कि नहीं, अल्लाह और हम मिल के करें, और फिर इस सूरत में भी कि अगर अल्लाह और हम मिल के करें तो अल्लाह ताकतवर है और बंदा कमज़ोर है, और ताकतवर जो है वो तो बुरे अमल की सज़ा से बच जाए और जो कमज़ोर है उसे सज़ा मिल जाए, ये भी उसके अदल के ख़िलाफ़ है। ले दे के बात बचती है एक ही, और वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छाई और बुराई बयान तो कर दी है, लेकिन करता जो कुछ भी है वो बंदा खुद ही करता है, अपनी मर्जी से करता है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। उसने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में बयान फरमा दिया कि हमने रास्ते की तुम्हें हिदायत कर दी है, अब तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनते हो या अल्लाह के नाफरमान बंदे बनते हो। ये सरकार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम आज़म को उस वक्त बयान किया कि जब आपकी उम्र मुबारक 8-9 साल यानी 7 या 9 साल की तारीख़ में मिलती है। क़िबला अल्लामा बुखारी साहब, आपसे सवाल ये है कि सरकार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर 4 खुलफ़ाए बनी अब्बास का दौर है, यानी उनकी हुकूमतें जो हैं वो 4 की। सबसे पहले मंसूर दवान की, फिर मोहम्मद जिसको महदी कहते हैं, फिर हादी, फिर हारून रशीद। ये 4 अदवार गुजरे हैं। इन चारों अदवार में सरकार हज़रत इमाम मूसा काज़िम के हालात
کس طرح سے رہے؟ ظاہر ہے بڑا تفصیلی اس کا جواب ہونا چاہیے، لیکن آپ اختصار سے یقیناً بیان فرمائیں۔ جی میں ساتھ بنی امیہ کو بھی شامل کر لیتا ہوں، یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد کن کن کی حکومتیں تھیں۔ مروان حمار جو ہے یہ آخری ہے بنی امیہ کا، 132 ہجری میں ان کی حکومت ختم ہوئی اور ان کی بنی عباس کی شروع ہوئی۔ 132 ہجری سے 136 ہجری تک یہ صفہ جو ہے اس کی حکومت ہے، صفہ یعنی بنی عباس ابو العباس صفہ پہلے آدمی۔ دوسرا ہے منصور دوانکی، اس کی 136 سے لے کر 158 ہجری تک اس کی حکومت ہے۔ اور اس کے بعد مہدی عباسی ہے، وہ ہے 158 سے 169 تک۔ تو آپ کی جو امامت کا دور ہے وہ منصور دوانکی جو ہے 10 سال امامت کا دور، اس میں چونکہ 35 سال ٹوٹل ہے، اور مہدی عباسی جو ہے 10 سال امامت اس کے دور میں آپ کی، اور ہادی عباسی 1 سال رہا ہے تو آپ کی 1 سال مدت، اور ہارون رشید جو ہے وہ جا کے 193 میں دنیا سے گیا ہے ہارون رشید، تو آپ کی 183 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا۔ تو اس طرح 14 سال آپ کے ہارون رشید کے زمانے میں بنتے، تو آپ کو ان مختلف زمانوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پڑی ہیں۔ اور ہارون رشید کی جو آخری قید ہے وہ سن 179 ہجری جو ہے نا 20 شوال 179 ہجری قمری میں آپ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ 25 رجب 183 ہجری کو آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر آپ کی تقریباً 14 سال ہے، اور یہ جو آخری قید ہے یہ کوئی 4 سال تو چند مہینے کی ہے۔ اور ہارون رشید جو ہے وہ بہت بڑا خلیفہ بنی عباس کا مقتدر ترین خلیفہ تھا، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی اس کی مملکت تھی۔ اور وہ ہارون رشید جو ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ عیاش بھی انسان تھا، وہ 2000 کنیزیں اس نے رکھی ہوئی تھی، اور 300 رقاصہ تھی اس کے پاس، اور وہ ایسا تھا کہ باپ کی جو کنیزیں چھوڑی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ استعمال کرتا تھا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ ابو یوسف قاضی القضات ہی اسی ایک فتوے کی بنیاد پہ بنا کہ چونکہ اس کے والد کی کنیز ایک اس پہ اس کا دل آ گیا، تو اس نے کہا کہ میں تو تیری ماں ہوں، ہاں تیرے باپ کے تصرف میں رہ چکی ہوں، تیرے باپ کے تصرف میں رہ چکی ہوں، تو میرے ساتھ جو ہے وہ نہیں تعلق قائم کر سکتا۔ تو اس نے پھر ابو یوسف سے پوچھا کہ ابو یوسف یہ کہتی ہے تو مطلب میں کیا کروں؟ تو اس نے ابو یوسف نے کہا کہ اس کنیز کا قول جو ہے وہ حجت نہیں ہے، لہٰذا یہ جھوٹ بولتی ہے، لہٰذا تم اپنے تصرف میں لا سکتے، اور اسی بنیاد پر اور یہ ابو یوسف جو ہیں حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں، جو کہ چیف جسٹس قاضی القضات بنے، اور اسی طرح سے پھر جب وہ قاضی بن گئے چیف جسٹس تو انہوں نے پورا شعبہ جہاں پر اسلامی مملکت تھی تو وہی اپنے شاگرد اور ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے وہ قاضی لگائے۔ تو اس طرح سے فقہ حنفیہ جو ہے دنیا میں اس دور میں اس کو یعنی چونکہ سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی تو اس لیے یہ جو فقہ حنفی ہے پوری دنیا میں وہ زیادہ مسلمانوں اگرچہ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی بہت زیادہ مظالم جو ہیں وہ کیے گئے، ان کو بھی وہ چونکہ سادات ان سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ عہدہ لے لیں قاضی قضات کا، ایک تو وہ نہیں مانے، اور دوسرا یہ ہے کہ خود انہوں نے امام حسن کے جو حضرت کی اولاد میں سے یعنی وہ سمجھتے تھے خلافت جو ہے نا، چونکہ بنی عباس نے بیعت کی تھی امام حسن کی اولاد جو ہیں عبداللہ محض کے بیٹے محمد کے ہاتھوں پر، تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا حضرت ابو حنیفہ نے کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، انہوں نے بیعت کی تھی حضرت امام حسن کی اولاد سے، خلافت ان کے لیے، تو ان پر بھی سختیاں کی گئی۔ جب تک وہ خود رہے اس وقت تک انہوں نے اس طرح سے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا، لیکن ان کے شاگرد ابو یوسف جو ہیں انہوں نے تعاون، یعنی حضرت امام اعظم جو ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ حضرت امام اعظم جو ہیں وہ بھی حکمرانوں کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ بنی حسن جو ہیں سرکار حضرت امام حسن کی اولاد کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے تھے، اور انہی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور حکومت کے مخالف جتنی بھی تحریکیں چلتی رہیں ان تحریکوں میں حضرت امام
اعظم کا کردار جو ہے وہ بنی حسن کے ساتھ تھا، یعنی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کچھ سادات جو ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ سختیاں ہوتی رہیں اور آپ پہ بھی جو ہے وہ زیادتیاں جو ہے وہ کی گئی حکمرانوں کی طرف سے۔ البتہ ابو یوسف جو ہے وہ بنی عباس کے ساتھ مل گئے، تو پھر چونکہ ان کے استاد کی فقہ تھی، نافذ انہوں نے وہی کروائی، لیکن اصل میں وہ جو ہے وہ ابو یوسف ان کو یہ عہدہ جو قاضی القضات کا ملا اس کی بنیاد بھی کچھ ان کے اسی طرح کے فتاوی تھے کہ جس میں انہوں نے خواہش پوری کی تھی ہارون رشید۔ تو ہارون رشید جو ہے بڑا مکار قسم کا انسان تھا، بظاہر اسلام کا دم بھرتا تھا اور اپنے کاموں کو یعنی دینی توجیہ کرتا تھا، اور خود کو اور اپنے خاندان کو رسول پاک کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اہل بیت کے نام سے اور پیغمبر اکرم کے وارث ہونے کے نام سے یہ لوگوں میں ظاہر کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے وارث ہیں، اور خود کو خلافت کے حقیقی وارث کے طور پر یہ پیش کرتے تھے، تو لوگوں پر یہ حکومت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی واضح نصیحت ہوتی تھی تو بڑا ہارون رشید بڑا رویا کرتا تھا اور بڑا مطلب کہا گیا کہ بھی دوہری شخصیت کا مالک تھا یہ، تو کبھی جب اس کے سامنے واضح نصیحت ہوتی تو گریہ بھی کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عیش و عشرت اور وہ جو 2000 کنیزیں رکھی ہوئی تھی اس نے، اور وہ شاید ہی کسی کنیز کو کوئی یعنی کب اس کی نوبت آئے یا کب اس کے قریب آئے، تو یعنی کنیزیں جو ہیں جہاں جہاں سے خوبصورت کنیزیں ملتی تھیں وہ خرید کے اپنے حرم میں داخل کرتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہارون رشید نے امام ہفتم علیہ السلام کو دیکھا، امام موسیٰ کاظم کو، تو کہنے لگا تم ہو جس کے ہاتھوں پر لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر رکھی ہے اور تجھے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے۔ امام نے فرمایا انا امام القلوب وانت امام الجسوم، میں دلوں پر حکومت کر رہا ہوں اور تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہے۔ اور امام جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب یہ آیا ہے مدینے میں تو آ کر اس نے کیونکہ اس کے ساتھ لاؤ لشکر اس کا اور سارے وزراء اور مشیر ساتھ تھے، تو لوگوں میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہی رسول پاک کے قریبی ہیں، اور اس وقت آ کر اس نے جب آ کے کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن ام، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا، سلام ہو آپ پر اے ہمارے چچا کے بیٹے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہاں پر تھے مدینے میں، تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا اباتا، سلام ہو اے اللہ کے رسول آپ پر، اے بابا جان آپ پر سلام۔ تو ہارون رشید نے جب یہ دیکھا منظر تو لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ بھی یہ تو چاچے کا بیٹا کہہ کر پکار کے اپنا عظمت کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ شخصیت جو ہے یہ تو بالکل سیدھا کہہ رہی ہے کہ میرے جد آپ پر سلام ہو۔ تو اس وقت پھر اس نے تہیہ کر لیا کہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، تو اسی وقت پھر آپ کو مدینے سے ہی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اس کے سپاہیوں نے گھسیٹتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے آپ، جس وقت آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ بغداد آپ کو لے گیا، اور امام جو ہیں پھر وہ جو 4.5 سال جو آخری حیات گزاری ہے اس ہارون رشید کے زمانے میں۔ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کو یقینی آپ نے تفصیل سے پڑھا اور مطلب دقت فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی اگر ایک عام مومن جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ ایک ظالم حکمران کہ ہاں اگر حکومت کی موجودگی میں اگر نوکری کرنا چاہتا ہے اور وہاں پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مظاہر بھی ملتے ہیں سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، کہ جو آپ کا ایک ماننے والا محب بہت بڑا نام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے، جناب علی ابن یقطین۔ اور یہ بھی بات جو ہے وہ واضح رہے کہ یقطین عباسی تھا، اس کا بیٹا جو ہے وہ محب اہل بیت تھا، اور شاید اس کے باپ کی وجہ سے ہی اسے حکمرانی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا منصب جو ہے وہ دیا گیا۔ ذہین تو علی تھا ہی، لیکن اس کا والد جو ہے وہ عباسیوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ کالر ایک میرے ساتھ ہے جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ذرا یہ ٹی وی کی آواز آہستہ کر لوں؟ جی فرمائیں، آہستہ کر لیں جی، یہ پہلے کرنی چاہیے۔ میرا سوال تو شاید آپ کے اس موضوع سے نہ ہو، لیکن چونکہ اس سے پہلے ذکر ہوا
حضرت ابو طالب کا جی جی اور باقی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا. جی تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر خلافت اول پہ اپنے حضرت علی اور جو کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے مابین ہوا وہ نہ ہوتا تو کیا مطلب ہے کہ حضرت اپنے خدیجہ اسلام اللہ علیہ کا جو ذکر ہے جو اس وقت اس کو ایک پیچھے کر دیا گیا ہے, ان کی خدمات اور یا ان کی جو اسلام کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے وہ بہت اوپر نہ ہوتا؟ بڑی نوازش, بڑی مہربانی جناب, بڑی نوازش. بڑی نوازش جی. کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علماء کرام کو مؤدبانہ سلام. جناب علی. السلام. تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ اجازت دیں تو. جی فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ ایک موسم صاحب ہیں ملٹن کین سے, وہ دوسرے چینلوں پر شیعہ ہونے کے رشتے سے وہ سوالات کرتے ہیں, لیکن جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہ قرآن آتا ہے نہ آپ کے علماء کو قرآن آتا ہے, اور وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت میں علمی طور پر ان کا مطالعہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو میں علماء کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان کو سمجھائیں کہ یار ہمارے اگر تم شیعہ ہو تو ہمارے شیعت کو بدنام نہ کرو, خدا کے لیے پہلے تو مطالعہ کرو, کیونکہ مطالعے کے بغیر کسی دوسرے چینل پر جانے کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کوڑے لے کر. بڑی نوازش خادم صاحب, بڑی مہربانی, بڑی نوازش, بڑی مہربانی, شکریہ. کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون بہن کہاں سے؟ جی میں مسز ایزی بات کر رہی ہوں. جی. میں نے ایک تو سوال یہ پوچھنا تھا کہ جو قرآن مجید میں سورہ ہے آل عمران, تو اس سے کیا مراد حضرت عمران کی کیا مطلب بیوی یا بیگمات ہیں؟ کیونکہ ہمارے برادران کہتے ہیں کہ آل سے مراد تو صرف بیویاں ہوتی ہیں, مطلب بچے یا بیٹیاں وٹیاں نہیں ہوتی ہیں. اور دوسرا میں نے سوال یہ پوچھنا تھا صلح رحمی کے بارے میں, کہ جیسے صلح رحمی کا مطلب کیا کہ مطلب دوسروں پر پیسے خرچ کرنا ہی تھے, کیونکہ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے مرد شادی سے پہلے کافی سارے پیسے مطلب اپنے بہن بھائی کے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, تو جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ پیسے وغیرہ خرچ نہیں کرتے, مطلب ویسے پیار محبت سے ملتے ہیں. تو لوگ مطلب اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ جی اب آپ اپنے سارے پیسے جو ہیں وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں لوگ اس چیز کو. تو کیا مطلب یہ ضروری ہے کہ صلح رحمی میں مطلب پیسے ہی زیادہ خرچ کیے جائیں؟ شکریہ. بڑی نوازش, بڑی مہربانی, شکریہ. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس بات کر رہے ہیں. جی انیس بھائی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بہت ہی اچھا پروگرام ہے واقعی. اتنے مختصر وقت میں بہت سے موضوعات کو لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہے. مجھے ایک بات معلوم کرنا تھی, کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کا عقیدہ ضروریات مذہب میں سے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے, اور اس زبان میں یہ بھی واضح کر دیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج بہت سے افراد کو عذاب میں مبتلا دیکھا, جبکہ نہ تو ابھی قیامت قائم ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی حساب کتاب کا مرحلہ تھا. لہذا حضرت کے اس مشاہدے کی جو مشاہدہ ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ بڑی نوازش, بڑی نوازش. السلام علیکم. السلام علیکم جی. علیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی بھائی میں رائے صادق بول رہا ہوں, اور میں نے یہ پروگرام شروع ہے تو اس سے کچھ معلومات لینی تھی. جی جی فرمائیے, کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو اہلیہ ہیں حضرت حمیدہ, جی جی, تو وہ
جو اندلس کی تھی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کہ اندلس کی تھی حضرت امام جعفر صادق اور حضرت حمیدہ جو ہے ان کی آپس میں شادی کس طرح ہوئی؟ جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن بول رہا ہوں. قادر صاحب نے میرے بارے میں ایک کامنٹ ماری ہے, میں نے کہا میں جسٹیفائی کر دوں. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا وہ سورہ مدثر کی آیت ہے 12 یا 15, میرے خاص یاد نہیں ہے, اس میں ایسے آتا ہے وَمَا لَهُمْ حُمُرٌ تَذْكِرَةٌ فَرَّتْ بِالْكَسْوَةِ, یعنی کہ اللہ کہتا ہے انہیں کیا ہو گیا, تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگ رہے ہیں, گدھے ہیں جو ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا جی مجھے تو معلوم نہیں گدھے کون ہے شیر کون ہے, بٹ ایک چیز معلوم ہے اگر ایک مل جائے دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے اوپر فرمائے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو قرآن مجید نہیں آتا, تذکرہ نہیں, اس کا ٹرانسلیشن نہیں آتا, نہ آپ کے عالموں کو آتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ابھی بغیر دیکھے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ دی ہے, اور میں نے میرے خیال کوئی غلطی نہیں. سورہ مدثر کی آیت نمبر 12 یا 15 آپ فرما رہے ہیں؟ ہاں, سورہ مدثر میں 12 یا 15, یعنی کہ حمر اور کسرے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اس میں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک, بڑی نوازش. عمر وغیرہ اس میں لکھا جی عمر. یہ تو 12 نمبر تھا, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. پھر بات کرتے ہیں جی ٹھیک, 12 یا 15. کالر ایک اور ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے. جی فرمائیے. اچھا مجھے بات کرنا ہے. جی فرمائیے, آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اچھا جی السلام علیکم. اچھا ایک تو پہلے میں آج کی رات کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں تمام مومنین کو, اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک کویسچن ہے جی درود پاک کے حوالے سے سر. جی اور اس میں یہ ہے کہ اہل سنت کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہی سکھایا گیا ہے, یہی کتابوں میں پڑھا, اور یہی یہ مجھے آپ بتائیں گے بے شمار اہل سنت کے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو شاید وہ اس چیز میں ریسرچ کریں, تھوڑا سا کھڑے ہو کے سوچ لیں کہ کتنی بڑی غلطی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور میں الحمدللہ ریسرچ تو نہیں, یہ مولا کا کرم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب درود پاک کا حکم جو ہے وہ سوائے ایک آیت جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے جو سب پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکاتہ, تو اس میں اس کے علاوہ اور کہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں اور مومنین تم بھی پڑھو ایمان والو. اس کے بعد, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی فرمایا گیا ہے, سب کو معلوم ہے, اور اس کے بعد احادیث میں بے شمار جگہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل پر بھی پڑھو, میری آل کے پڑھنے کے بغیر درود پاک مکمل نہیں ہے. اب یہ جو ہمیں معلوم نہیں سر کہ یہ کہاں سے چلا, آپ سے یہ کویسچن ہے کہ آپ ہمیں بتائیں, بخاری صاحب بتائیں کہ یہ جو صحاب کے اوپر درود چلا, ازواج کے اوپر, یہ ایک اسپیشل اور بہت حق مار لیے گئے, لیکن یہ درود پاک کا حق کیوں مارا جا رہا ہے؟ اور میں اپنے تمام ان لوگوں کے جو یہ لوگ پڑھتے ہیں ان کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اپنا درود ذرا سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے جتنا حکم دیا اتنا پڑھو, اس کے آگے نہ بڑھو اور اپنا درود اور اپنی عبادت کو خراب نہ کرو. مجھے ذرا آپ یہ تفصیل سے بتا دیں. بڑی نوازش, بڑی مہربانی, شکریہ. پروگرام میرے خیال میں کالیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں, اس لیے کہ آلریڈی کالیں ہمارے پاس کافی آ چکی ہیں اور وقت ہمارے پاس قبلہ بخاری صاحب کم ہے. میں چاہوں گا کہ قبل اس کے بات کی جائے. ایک پہلا سوال جو ہمارے بھائی نے کیا تھا, اور اس بھائی کا نام تو وہ نہیں بیان کیا تھا انہوں نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا تذکرہ جو ملت اسلامیہ میں کم ہے, کیا یہ ابتدائی دور کے اختلافات کی وجہ سے یہ ہوا؟ مثلا حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے خلیفہ, اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں نام انہوں نے لیا تھا, میں بھی اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ابتدائی دور میں جو مطلب منصب خلافت کا اختلاف ہوا تو اس کا رد عمل ہے کہ ان دو شخصیات کے جنہوں نے دین کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات دی تھی ان کا تذکرہ آج کل مسلمان جو ہیں وہ کم کرتے ہیں.
جی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے اس بات کو، اس لیے کہ جب رسول پاک کے بعد اگر جو خلافت ہے مولا علی علیہ السلام کو مل جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ امت کو رسول پاک کے ہی نقش قدم پر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق چلاتے، چونکہ جتنا علم اور نالج حضرت رسول کریم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو قرآن اور سنت کا ہے، اتنا نالج کسی اور کو نہیں ہے، اور یہ کہ حقیقت ہے، چونکہ اس کا اعتراف خود جو خلفائے مسلمین تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم اور فقیہ اور افقہ اور اسی طرح قاضی وہ مولا علی کی ذات ہے۔ تو ظاہر ہے جو جس چیز کا علم رکھتا ہے پہلے علم ہونا چاہیے پھر اس پر عمل ہوتا ہے نا، تو لہٰذا یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو جب وہ حکومت پر آتے تو ظاہر ہے کہ پھر جس طرح انہوں نے قرآن مجید کے متعلق بھی ان کو معلوم ہے ہر چیز کے کس کی شان میں کون سی آیت نازل ہوئی حکم، تو جو رسول پاک کے ساتھ جن جن لوگوں نے احسان کیا دین اسلام پر اور رسول پاک پر، تو اس معنوں میں یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول پاک پر ایسا، یعنی ویسے تو اللہ اور رسول کا ہی احسان ہے تمام کائنات پر اس کی امت پر، لیکن ظاہر ہے جب قرآن مجید یہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور بھی کچھ ہے، تو ظاہر ہے کہ رسول پاک کی جو پرورش کرنے والے ہیں یا رسول پاک کے جو پہلی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے جس انداز سے رسول پاک کا ساتھ دیا، ان سے محبت کی، ان پر ایمان لے کے آئیں، اپنی ساری دولت ان کے قدموں میں نشاور کر دی اور سب سے پہلے رسول پاک کی تصدیق کی، ایمان لائی، اور خود رسول پاک فرماتے تھے کہ جس طرح کی نیکیاں میرے ساتھ خدیجہ نے کی ہے، جو انہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب کو ساتھ دینے والا نہ تھا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسرے مجھے جھٹلاتے تھے، اور جب حضرت بی بی عائشہ یہ دوسری خواتین بعض دفعہ کسی وقت کہتی بھی تھی بات ایسی کہ یا رسول اللہ ان کی عمر زیادہ تھی اور اب وہ چلی گئیں، آپ ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اس جیسی مجھے کوئی خاتون نہیں ملی۔ اور جب اللہ کا پیغام لے کر جبریل آتے تھے تو وہ کہتے تھے ساتھ کہ اللہ کا سلام خدیجہ الکبریٰ کے لیے آیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں وہ محل تیار کیا ہے۔ تو لہٰذا بی بی خدیجہ کا جو ذکر ہے ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے کمی اس میں ہوئی ہے کہ بعد میں جو آنے والی حکومتیں ہیں پھر ان حکومتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جو ازواج ہیں خصوصاً ان کا جو رول رہا ہے، خصوصاً حضرت بی بی عائشہ کا جو رول ہے وہ ایک قسم کا تاریخ اسلام میں خاتون اول کا رول رہا ہے، ایک خلیفہ اول اور دوم اور سوم کے یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں اختلاف ہوئے، تو لہٰذا حضرت عائشہ کی جو بات ہوتی تھی اسی کو ہی مسلمانوں کے لیے وہ فتویٰ سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے ساتھ دیا خلفاء کا، تو پھر اسی لیے باقی بیویوں کا ذکر کوئی ملتا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی ذکر زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ذہنوں میں یہ سوال نہ آئے کہ شاید اختلافات کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسا ہوا۔ اب بھی ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ ان دونوں نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا بات کہ جب کسی کی حکومت آتی ہے نا، مثلا آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ 5 سال گزرے ہیں، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم کی بھی تصویر پیچھے چلے گی، علامہ اقبال کی تو لگاتا ہی کوئی نہیں، اس طرح سے سارے دفتروں میں بے نظیر بھٹو کی تصویر آ گئی۔ مثلا جن کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے جو قریبی ہوتے ہیں اگرچہ وہ قوم کے لیے انہوں نے کچھ کیا بھی ہو، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں انہی کا ذکر، اپنے قریبیوں کا ذکر کرتے ہیں زیادہ، چونکہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ ایک تو اپنا امیج بہتر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم رسول پاک کے رشتہ دار ہیں، ہم اس وقت جو کرتے تھے، تو اسی طرح میں نے مثال دی ہے کہ لہٰذا جن جن لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہیں پھر وہ جن جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول تیری رسالت کا اجر جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے اور قرآن کی نگاہ میں واجب ہے۔ ایک بات کی طرف متوجہ کیا جناب خادم حسین صاحب نے، محسن صاحب ملٹن کین سے ہمارے محترم بھائی، وہ بھی کالیں کرتے رہتے ہیں مختلف ٹی ویوں پہ اور خادم صاحب خود بھی کرتے رہتے ہیں،
اور بھی بہت زیادہ مومن، بہت زیادہ شیعہ جو ہے وہ مختلف ٹی ویوں پہ، مختلف ٹی وی چینلوں پہ گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو میں جس بات کی طرف جناب خادم صاحب نے متوجہ کیا، میں انہی کی بات لے کر سب کو متوجہ کر رہا ہوں. جب بھی آپ بات کریں کسی ٹی وی چینل پہ تو اس کو پوری طرح سے پڑھ کے کریں، مطالعہ کر کے کریں. آیات قرآنی جو ہیں ان کو صحیح طور پہ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں. اگر کوئی حوالہ دیں تو وہ حوالہ جو ہے وہ بھی ٹھیک دیں. اگر کسی کتاب سے حوالہ ہے تو اس کتاب کا نام بھی خود سے نہیں پتہ تو کسی عالم دین سے پوچھ لیں. یعنی عام طور پہ کالیں تو آپ لوگ کرتے ہیں، اشتباہات تو آپ لوگ. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے مذہب کو سمجھنا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ اپنے ٹی وی چینلز جو ہیں، ہدایت آپ کے پاس موجود ہے، اسی پہ کال کریں، یہیں سے سوال کریں، یہیں پہ اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب دوسروں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو چھوٹی سی چھوٹی جو ہے وہ آپ کا اشتباہ، آپ کی غلطی جو ہے، اس کو پکڑ کے فسادی مولوی اپنی دکان کو زیادہ چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں وہ مذہب کی توہین کرتے ہیں وہاں پہ اپنے علمی ہونے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی وہ سعی ناتمام جو ہے وہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی قسم کا بہانہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. نہ صرف محسن صاحب کی بات ہے بلکہ اور بھی بہت زیادہ لوگ، ہم نے خود سے سنا، خود سے دیکھا کہ لوگ جب کال کرتے ہیں تو ان کی نہ تو معلومات پوری ہوتی ہیں، نہ کتابوں کے ان کے نام جو ہیں وہ صحیح لے سکتے ہیں، اور بسا اوقات قرآن حکیم کی آیات کو بھی وہ غلط پڑھتے ہیں کہ جو درست نہیں ہے. علماء کرام جو ہیں، ہمارے مذہب کے علماء جو ہیں، ان کی جو جب وہ توہین کرتے ہیں فسادی اور اس قسم کے مولوی کہ جو جنہوں نے فساد فی سبیل اللہ کی قسم کھا رکھی ہے اور علمی بات وہ کرنے کے خود اہل نہیں ہیں، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کو بھی بدنام کریں اور ہمارے مذہب کو بھی بدنام کریں، جبکہ نہ ہمارے علماء جو ہیں ان کی کوئی علمی حیثیت، ہمارے علماء کے ساتھ تو دنیا کا کوئی بندہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ہمارا چیلنج ہے، ہمارا دعویٰ ہے. اس حوالے سے یقینی طور پہ ہمیں نہ کسی کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کسی سے. ہاں، وحدت اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے ہم بسا اوقات جو خاموش ہو جاتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، وہ ایک اور جو ہے وہ مسئلہ ہے. ورنہ یہ مولوی جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مطلب مذہب آل محمد کی، ورنہ وہاں بھی علماء ایسے موجود ہیں کہ جو اچھے علماء موجود ہیں. ہم سارے علماء کی بات نہیں کرتے، چند ایک مخصوص فساد فی سبیل اللہ کرنے والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ان اختلافی مسائل کو اور ہمارے کالروں کی کالوں کو لے کے اپنی دکانوں کو چمکاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ چند دن ہمارے پیسے اکٹھے کرنے کے آ جائیں گے اور مطلب ہم کریں گے تو پھر اس طرح کے فسادی چیزیں جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. بہرحال میرا مشورہ ان کالروں سے ہے کہ جو شیعہ کالر ہیں، اولاً تو وہاں پہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کال کرتے ہیں تو پوری معلومات کے ساتھ کریں، کتابوں کے نام صحیح لیں، جس سے یہ اندازہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ کے تلفظ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، یا آپ آیت قرآن حکیم جو ہے اس کو غلط پڑھتے ہیں، یا کسی کتاب کا نام جو ہے وہ غلط لیتے ہیں. محسن صاحب نے کیا بات کی، میں اس کو قطع نظر چھوڑتے ہوئے، اگرچہ قبلہ صاحب نے وہ آیت جو ہے وہ نکالی ہوئی ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، میں تمام تر کالروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کسی ٹی وی پہ کال کریں، اولاً تو کریں نہیں، اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو پوری معلومات اور پورے مطالعے کی بنیاد پہ کریں. مسز رضوی فرما رہی تھی کہ سورہ آل عمران کا نام آل عمران کیوں ہے؟ جیسے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے والد گرامی کا نام عمران ہے، حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے. چونکہ انہی دونوں کا تذکرہ زیادہ اس سورہ آل عمران میں آیا ہے، اور اس لیے آل عمران اس کو کہا جاتا ہے. اور دوسری بات بھی انہوں نے کی تھی کہ صلہ رحمی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو عام طور پہ جب ایک بچے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں، پہلے وہ کرتا ہے زیادہ، جب شادی ہو جاتی ہے تو رشتہ داروں پہ پیسے وغیرہ تو نہیں خرچ کرتا، ماں باپ پہ پیسے کم خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے، رشتہ داروں پہ کم خرچ شروع کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ شروع کر دیتا ہے، ویسے اچھے تعلقات رکھتا ہے مطلب. تو کیا صلہ رحمی سے مراد صرف پیسے ہی ہیں، یا صلہ رحمی سے مراد باقی اس کے جو ہیں وہ رویہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، صلہ رحمی میں پہلی بات تو یہ رویہ ہی ہے کہ ان سے تعلقات رکھے، ان سے آئے جائے ملے اور تعلقات رکھے. لیکن صلہ رحمی کا حقیقی مفہوم تو یہ ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، ماں باپ جو ہیں، وہ یعنی رحم سے صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ ہر وہ رشتہ جس کا تعلق اسی رحم سے جڑا ہوا ہے، وہ چاہے دادی سے ہے،
سارے اولاد یا آپ کی ماں سے جو باقی رشتے یعنی اسی رحم سے جو نکلے ہیں باہر یعنی جو پیدا ہوئے ہیں تو اس کو صلہ کا معنی جوڑنا رشتہ داری یعنی بڑی رشتہ داری تو بہت ضروری کی ہو جائے گی نا جی. یہ صلہ رحمی جب کہتے ہیں سب سے قریبی وہ ہے کہ یعنی جو ایک ہی رحم سے باہر آئے ہیں یعنی وہ صلہ رحمی ہے. یعنی بہن ہے بھائی ہے اسی طرح دادی کی نسبت لے لیں گے تو وہ پھوپھیاں آ جائیں گی اور وہ آ جائیں گے باقی. تو سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو اگر آپ خیال رکھ سکتے اپنی ہیں حیثیت کو اپنی حیثیت کے مطابق ان پر خرچ کریں. مال بہت ضروری ہے والی صلہ رحمی خالی ہیلو نہیں ہے کہ السلام علیکم کی ختم وہ بیچارہ بیمار ہے مریض ہے اس کا کہ بچے کا مسئلہ ہے بیٹی کا مسئلہ ہے وہ یعنی پیسے خرچ کرنا اگر آپ کی حیثیت ہے وَإِلَّا اگر آپ خود ہی بیچارے ہیں کسی کو دوسرے پھر ان کو چاہیے آپ پر خرچ کریں. ٹھیک ہے یعنی اگر ماں باپ امیر ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر خرچ کریں. اگر اولاد امیر ہے تو ان کو اپنے ماں باپ پر خرچ کریں. چونکہ وقت کم ہے لہذا جلدی سوالوں کے جواب. جسمانی معراج ضروریات دین میں سے ہے یعنی ماننا اس بات جی ہمارے ہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جو چیزیں جن پر ضروری ایمان رکھنا چاہیے اس میں معراج بھی ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو بعض لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا جبکہ عذاب کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب حساب و کتاب ہوگا ان کے اعمال کو جانچا جائے گا اس کے بعد جو برے اعمال والے ہوں گے ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ جزا دی جائے گی. اور اس کے ضمن میں یہ بھی جو ہے وہ میرے ذہن میں سوال آیا وہ یہ کہ قبر میں بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے ان کی. تو یہ بھی تو حساب و کتاب سے پہلے جی ایسا ہے کہ اس کو تمثیلی کہا جاتا ہے. یعنی معراج پر جو رسول پاک نے دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھی یہ بہت بڑا کمپلیکس بننے والا یہ بلڈنگ بننے والی یہ مسجد بننے والی تو پہلے سے ہی ایک نقشہ اور پہلے تو نقشہ خالی بنتا تھا نا اب وہ ماڈل بنا کے رکھ لیا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے جی اس طرح سے یہ بنے گی. تو اسی طرح جو قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ تفصیلی تو اسی وقت ہے لیکن رسول پاک کو وہ تمثیلی اور قبل از وقت جو ہے وہ چیز دکھائی گئی. تو رہ گی بات یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا ہمارے نظریے کے مطابق وہ خلق ہو چکے ہیں یہ نہیں کہ ابھی خلق ہوں گے. اور یہ جو قبر والی بات ہے یہ بھی ہے کہ عالم برزخ میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے لیے جو جنت میں جانے والا ہوتا ہے جیسے جنت کی کھڑکی کھل گئی اور جو جہنم میں جانے والا ہے وہ جہنم کا گھڑا اس کے لیے کھل گیا. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے خواب میں جو دیکھ رہا ہے اچھی چیز دیکھے تو اس کے جسم پر اثر ہوتا ہے روح پر اثر ہوتا ہے. اسی طرح بری چیز دیکھے تو اسی طرح عالم برزخ میں وہ جو ہے چیز ہے. وَإِلَّا اصلی حساب کتاب تو ظاہر ہے وہ قیامت کا دن برپا ہوگا تو جنت و جہنم میں جو لوگ جائیں گے ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے وہ اسی وقت برپا. قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اس آیت کے آنے کے بعد پیغمبر نے جو درود کا طریقہ بیان فرمایا وہ اپنے پہ اور اپنی آل پہ درود کا تھا. یہ درود جو اب بڑے لمبے لمبے درود بن گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آل سے مراد سارے ہی ہیں وہ اس میں ازواج بھی ہیں اس میں اصحاب بھی ہیں سب کے سب ہیں. اور پھر جب درود پڑھا جاتا ہے تو آل کے ساتھ اصحاب کو شامل کیا جاتا ہے ذریت کو شامل کیا جاتا ہے اصحاب کو شامل کیا جاتا ہے اور وہ یہ ساری وضاحتیں کی جاتی ہیں. کیا یہ وضاحتیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے یعنی مطلب اس درود کے حوالے سے جو اصلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے علاوہ درود ہے اس درود کے حوالے سے کیا فرمایا؟ جی ایسے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں تو یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہاں آل کا ذکر نہیں ہے وہاں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان آپ بھی ان پر درود بھیجیں اور ان کے سامنے اس طرح تسلیم رہیں جیسے تسلیم رہنے کا حق ہے یا اس کو دوسرے معنی تک کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان پر سلام کہیں. تو اب جب رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں طریقہ کار کیا ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ابتر درود نہ بھیجیں. بخاری میں بھی ہے باقی صحاح میں بھی ہے. تو آپ نے جو طریقہ فرمایا آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو. تو لہٰذا یہی درود جو ہے یہ نماز میں پڑھا جائے گا جو واجب ہے تشہد میں. باقی جو درود ہیں وہ بعد میں ایڈیشن کیے گئے ہیں اضافے کیے ہیں. لیکن یہ جو باقیوں پر درود ہے وہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو
54 से शुरू होती है, 155, 156, 157, जिसमें कहा गया है कि अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जिक्र किया गया है शुहदा का कि जो अल्लाह की राह में जान देते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं और तुम्हें आजमाया जाएगा खौफ से, भूख से और मालो जान के नुकसान से। व बशर साबिरीन, और बशारत दे दे साबरीन को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यही वो लोग हैं जब उनको मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ जाना है। उसकी अगली आयत है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह। इसमें है कि उन पर जो शुहदा और ये मुसीबतें झीलते हैं, सब्र करते हैं, उन पर अल्लाह की सलवात भी है, रब की सलवात भी है और वह रहमा और रहमत भी है। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही लोग हदायत याफ्ता हैं। तो इससे फिर वो आइम्मा पर और दूसरों शुहदा पर भी दरूद है, ऐसा नहीं है। बाद लोगों के ज़हन में ये भी बात आ गई है कि किसी और पर दरूद पढ़ देंगे तो शायद गुनाह करे, ऐसा नहीं है। इन आयात का भी हकीकी मिसदाक जो है वो मासूमीन सबसे पहले तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम क़िबला वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है, और एक आखिरी एक कॉलर का सवाल था, जवाब न मैं पूछ सका। वो ये था कि जनाब जाफ़िर सादिक की अहलिया हज़रत जनाब हमीदा खातून उंदलस से रहने वाली थी, तो उनकी शादी कैसे हुई? ज़ाहिर सी बात है कि इसका तफसीली जवाब किताबों में लिखा है। मुख्तसरन इतना अर्ज़ करूं कि उस दौर में भी उंदलस के लोग यहाँ पे आते जाते रहते थे, और जनाब हमीदा खातून जो हैं वो भी तशरीफ़ लाई थी उंदलस से इसी इलाके पे, और इसी इलाके में तशरीफ़ लाई थी। और सरकार हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक़्द जो है वो उनसे हुआ, और इस हवाले से वो आपकी वालिदा गिरामी जो है वो करार पाई। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।